पास हैं। तो अल्लाह ने क्या यूनिवर्सिटी वालों को मुखातब किया कि यही याकिलून है? नहीं, इनके अलावा भी याकिलून है, सब अक्ल रखते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, घर के फैसले करते हैं, जो अल्फाज नहीं जानते वो भी। लफ्ज जो हैं ये आपके मुआमिन हैं, और अदियान जो हैं, मज़ाहिब जो हैं, तहजीबें जो हैं, उनका इल्म फराहम करती हैं। आप दूसरी ज़बान जानते हैं, मसलन मैं 2-4 लफ्ज़ अरबी के जानता हूँ, फारसी के जानता हूँ, तो अंग्रेज़ी अगर आप कोई जानता है, दुनिया की और ज़बानें जानता है, तो वो हम उसको ये दाद दे सकते हैं कि ये बड़ा इसका दिमाग है, नॉलेज है, बहुत ज़हीन है कि ये दूसरी ज़बानें जानता है, इतनी ज़बानें। लेकिन अब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इल्म भी जानता हो, इल्म की ज़बान और है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, इल्म की ज़बान और है और ज़बानों का इल्म और है। बहुत खूब, ज़बानों का इल्म और है। आप फरमाएं। बात पेरिस से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, अगर हुक्म हो। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम हजूर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? और जी सूफी आरफ पे। हाँ जी सूफी साहब, खैरियत है आरफ साहब? जी बिल्कुल खैरियत है जनाब। अगर टाइम हो तो छड़ी की रुबाई सुनानी है। जी जी इंशाल्लाह सुनाएंगे। नहीं वो सुनाना चाहते हैं, आप सुनाएं। लायक बंदगी दे इक्को जात रब दी। वाह, हाँ हाँ सुनाइए। हाफिज नासर जेड़ा मखलूकात दा है। वाह, 1,24,000 विचों बुलंद मर्तबा शाहे लोलाक दा है। बेशक। असबाब सारे ही वड्डी शान वाले, पर अली कोले मुश्किलात दा है। वाह, पीर नसीर जो आरफ वंड रहा, सदका मेहर अली दी अनायात दा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें, आपका खलूस, अल्लाह करीम कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, देखा होगा कि पीर साहब से निस्बत रखने वाले जो लोग हैं कितने साहिब ज़ौक़ हैं, और हर्फ और अल्फाज और इनकी मोहब्बतों और इनके इस्तेमाल से पूरी तरह आशनाई रखते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे लाइन पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलक अकरम हूँ, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी मेरे भाई। ये पीर साहब से पहले भी 1-2 दफा इनको सुनने का इत्तेफाक हुआ है। जी जी। मैं सिर्फ ये एक सवाल पूछना है, सिर्फ इसलिए कि ये हक की बात करते हैं। माशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। मैंने सिर्फ ये जब टेलीविजन पर बाज़ दफा प्रोग्राम आते हैं ना जी पीर साहब, तो वो कहते हैं कि अपने अपने नाम लिखाओ, और जिनके जो नाम लिखाते हैं उनके लिए खुसूसी दुआ होगी। मुझे ये नहीं, आप इस पर अगर थोड़ी रोशनी डालें कि उनको जो नाम लिखाएंगे उनके लिए खुसूसी दुआ। तो ये मेरा ख्याल हुजूर पाक की हदीस है, जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में हुजूर पाक गए तो वो दुआ मांग रहे थे, तो उन्होंने जी आपका मैसेज बिल्कुल पहुंच गया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने फोन किया और मोहब्बत वालों ने फोन किया, तो ये इरादत होती है, मोहब्बत होती है कि अल्लाह का वाला बैठा हो या अल्लाह वालों से निस्बत रखने वाली कोई शख्सियत बैठी हो, नाम लिखाते हैं कि मेरे लिए खुसूसी दुआ करें। तो दुआ जब की जाती है तमाम मोमिनीन के लिए की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। हज़रत साहब इस तमाम अहले ईमान के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। अगले कॉलर मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब बोल रहे हैं? सिर्फ सलाम अर्ज करना चाहता हूँ पीर साहब की खिदमत में और हाफिज साहब की खिदमत में और आपकी खिदमत में। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे इतना लुत्फ आ रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेहरबानी, तो शुक्रिया। और मेरा खास कर पीर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज है। मेरे भाई आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद जफर है, मैं ब्रिस्टल से बोल रहा हूँ। जी जफर साहब, बहुत वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी मोहब्बतों अकीदतों का बड़ा शुक्रिया। हमारे हक में भी दुआ करना इंशाअल्लाह। चूंकि आज पाकिस्तान में शब बारात है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आखिर में पीर साहब तमाम आलम इस्लाम के लिए और पूरी दुखी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। मैं भी दुआएं लूंगा, आपके लिए भी इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। तो चलते हैं फिर किबला हजरत साहब पीर साहब की खिदमत में और उनकी गुफ्तगू से अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर भी करते हैं और दिल की जो बंजर ज़मीनें हैं वो सैराब करने की आज पाकिस्तान में रात है और यहाँ पर कई अहले ईमान रोज़ा से हैं, उनकी गुफ्तगू से अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर करते हैं। जी हज़रत साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप फरमा रहे थे, तो उस सिलसिले में यहाँ पर आते हैं ज़रा दूसरी तरफ के नात की तरफ, चूँकि आप बड़े अच्छे माशाअल्लाह कलाम लिखते हैं और एक ज़माना है जो आपकी इस तख्लीकी सलाहियतों का मोतरफ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि अगर आप ना भी हों
تو آپ کا جو کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع کوئی موضوع بھی ہو، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جہاں جس پر آپ نے الحمدللہ قلم نہ اٹھایا ہو اور اہل علم نے آپ کو داد نہ دی ہو۔ تو پیر صاحب نعت کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کیا نعت محض ایک صنف شاعری ہے یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالیاتی تسلسل کا نام ہے؟ اس پر ذرا گفتگو کریں، چونکہ آج عام طور پر جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں میں ان کی محبت پہ شک نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ جس درجے کے ہیں اور جیسے استادوں کو آپ نے پڑھا ہے تو آپ کیا ان لکھنے والوں کو مشورہ دیں گے؟ پہلے ہم نعت پڑھتے تھے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم نعت پڑھیں، آپ کا کلام ہے، حافظ مظہر الدین مظہر صاحب ہیں اور دیگر جو شعراء گزرے ہیں، ایک پوری طویل فہرست اگر نام لے تو کہکشاں لگ جائے، تو ان کے نعت میں ہمیں نعت جب پڑھتے تھے ان میں ایک میسج ملتا تھا، حضور کی سیرت لے کر چلتے تھے، محبت لے کر چلتے تھے، لیکن آج نعت جو ہے وہ صرف ایک استغاثہ کی صورت میں رہ گئی ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علمی انحطاط ہے یا استادوں کی خدمت میں، اور آپ بھی اکثر ایک مصرع پڑھتے ہیں کہ پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے، تو یہ فن کیوں مفقود ہوتا جا رہا ہے؟ جی مدنی صاحب، آپ نے بڑا گہرا سوال کیا ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ میں علم و ادب کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ تو نعت اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل کمالات اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کا ورفعنا لک ذکرک کے حوالے آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بیان کرنا ہے۔ بے شک ورفعنا لک ذکرک کہ تیرے نام کو میں نے اونچا کیا، تو اونچا جو ہے یہ ایک تو ہے مرتبے کے اعتبار سے اونچا کیا، ایک تو یہ میں سے آپ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میں ذرا اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں، ارشاد۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جس طرح نعتوں کے بڑے وہ متوالے بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں، اس قسم کے دوسرا ایک گروہ بھی ہے جو کہتا ہے یہ فضول چیز ہے، اس کو بالکل غلط چیز ہے، وہ گروپ بھی ہے۔ اچھا، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ یہ رفت جو ہے یہ اہمیت کے معنی میں ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں جو آپ کی قدر و منزلت ہے وہ میرے دل میں رہے۔ جس طرح انسان کے اپنے بزرگوں کے، ماں باپ کے لیے جو عزت دل میں ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، تکریم ہوتی ہے، تو اندر وہ نظر تو نہیں آتی، نہ وہ وزن کی جا سکتی ہے، نہ اسے تولا جا سکتا ہے۔ وہ جو رفت اور اندر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ورفعنا کا یہ معنی ہے۔ میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہ تو ہے لیکن اس کا اظہار بھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں اگر رفعنا کا معنی یہ ہے تو اس میں رفع صوت جو ہے اس کو آپ اس کی پر بندش کا کون سا کرینہ ہے؟ کیا کہنے اگر وہ رفت ورفعنا لک ذکرک، ذکر جو ہے اس کا رفع جو ہے وہ صوت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کا نام لیں گے، ذکر کریں گے تو نام لیں گے، نام لیں گے تو زبان سے لیں گے، زبان سے لیں گے تو آواز نکلے گی، آواز نکلے گی تو آواز اونچی بھی ہوگی۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت خوب جی، بہت خوب، غور فرمائیں۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے کملی والے میں نے تیری شان جو ہے میرے نزدیک بہت بلند ہے، اس کا مطلب ہے صرف بلند ہے، نعت وغیرہ نہ پڑھو، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد، جب ذکر ہوگا تو ذکر جو ہے وہ لفظ کا متقاضی ہے، ذکر لفظ چاہتا ہے، لفظ زبان چاہتا ہے، زبان یعنی ادائیگی چاہتی، ادائیگی آواز چاہتی ہے، آواز دی۔ پھر آپ اب دیکھیں نا، میں یہاں چپ کر جاؤں، میں جانتا تو ہوں لیکن اگر نہ بولوں تو میرے سامعین سنیں گے کیا؟ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ویسے بھی میرے نزدیک تیری شان بلند ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا، یہ ساری تیری شان ہے، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ تیرے ذکر کو بلند کر کے پڑھ دے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی دلیل سب سے بڑی وضاحت حسان بن ثابت ہے جی، جو حضور کے سامنے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ یہ اشعار پڑھتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ کفار حجب کرتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے، تو مقابلے میں جب آپ نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس جبریل کی تائید اس کو عطا فرما، جو میری طرف سے یہ جواب، تیرے رسول کی تعریف اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ حضور کے سامنے یہ کام شروع ہوا، لیکن
کلام جو ہے آپ دیکھ رہے افصح العرب والعجم کے سامنے حسان پیش کر رہا ہے. واہ واہ واہ، کیا حضور کہنے کو کون سنائے؟ آپ کے تو عربی، یعنی آپ عربی الفاظ آپ نے، میں عرض کروں اب جی کہ ایک دفعہ حضور نے عورتوں کی کوئی اقسام بتائی. میرے پاس حدیث ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اگر آپ کہیں گے کسی وقت میں دوبارہ آیا تو پھر میں آپ کو سناؤں گا. تو عورتوں کی قسمیں آپ نے بیان کی کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرو، اس کے ساتھ نہ کرو. تو حضور نے 6 یا 5 قسمیں عورتوں کی بتائیں. اس میں ناٹی ہے، درمیانہ قد ہے، اونچی قد کی ہے، اس طرح موٹی آنکھیں ہیں، یہ ہے، تو ان سے کرو، اس سے نہ کرو. منع فرمایا کہ یہ بے وفا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور یہ سب لوگ بڑے حفاظ بیٹھے تھے، جید علماء اور لغت کے امام بیٹھے تھے. یقین جانیے مدنی صاحب کے حضور نے وہ الفاظ ادا فرمائے کہ جتنا جم غفیر صحابہ کا بیٹھا تھا سمیت حضرت علی کے، کچھ نہیں سمجھ سکے کہ ان لفظوں کے معنی کیا. تیرے آگے یوں دبے لچے بس. واہ واہ. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ عربی تو ہم بھی ہیں، یہ آپ نے فرمایا اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے. اس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت حیران ہو گئی کہ حالانکہ جس طرح آپ پنجابی کے لفظ بولیں جی جی اور آپ کے سامنے بڑے بڑے فصیح بلیغ پنجابی لوگ بیٹھے ہوں تو وہ بھی نہ سمجھ سکیں کہ یہ کس علاقے کی زبان بول رہے ہیں. ایسے سرکار نے، وہ میں کبھی آپ کو سناؤں گا. تو حضور کے سامنے جو کلام پیش ہوتا ہوگا اور جو ہوا تو مقصد ہے کہ افصح العرب والعجم کے سامنے جو کلام غیر معیاری تو نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں، میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دے رہا ہوں، وہ تفصیل بہت لمبی ہے، اس کو گھنٹوں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا فصیح اور بلیغ انسان کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ذات نہیں ہے حضور جیسی، تو اس کے سامنے جو حسان بن ثابت حسان جو پیش کرتے تھے کلام، تو وہ اس معیار کا تھا. ہے جی. تو اگر جو لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے، اور یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آواز سنواتا ہے ہماری، اور اہل محبت کی آواز جس طرح یہ لائیو پروگرام نشر ہو رہا ہے نا، تو اگر آپ کا پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے تو سرکار کی طرف بھی یہ لائیو بھی جا سکتا ہے. ادھر کون روکنے والا ہے؟ اگر آپ کے یہاں سیارے لگے ہوئے ہیں لائیو بھیجنے کے لیے تو وہاں بھی انتظام ہے. جس چیز کو آپ لائیو سننا چاہیں کہ میں اس مجلس کو سننا چاہتا ہوں، اس آدمی کو سننا چاہتا ہوں، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ بالکل آپ ڈائریکٹ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنواتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ پر تو کوئی بعید نہیں. تو جن کا یہ ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہیں، آپ سنتے ہیں، اللہ ان کو سنواتا ہے، تو پھر افصح العرب والعجم کی موجودگی اور سماعت کو سامنے رکھتے ہوئے ان نعت خانوں کو کلام پڑھنا چاہیے جو حضور کی سماعت اور مزاج کے کم از کم مرتبے کا سبحان اللہ مرتبے کا ہو. اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ ویسے ہی یہ ہانکتے رہتے ہیں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں سنتے ہیں اور کلام آپ وہ بھدا پیش کرتے ہیں کہ جو اور فلمی گانوں کی طرزوں میں پیش کرتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کی شان کے مطابق ہے یہ؟ یا آپ کو حضور سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ اس طرح سناتے؟ حضور میں یہاں پر ایک اور گزارش کروں گا اپنی اصلاح کے لیے کہ میں نے کافی علماء سے اور صاحبان فکر و نظر سے اس پر بھی گفتگو کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولائے کائنات یا شیخ سعدی ہو گئے، جامی ہو گئے، رومی ہو گئے، ان میں وہ عظیم المرتبت شخصیات شامل ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوازا بھی ہے. کسی کو چادر عطا کیا، بوسیری کو. تو وہ شاعر تھے، کلام لکھنے والے تھے. یہاں پر ایک لطیف فرق عوام کے لیے بھی میں کہ شاعر دربار رسالت تھے حسان بن ثابت، اور ایک صرف آواز اچھی رکھنے والا اگر وہ پڑھتا ہے تو کیا آپ دونوں کا آپس میں کوئی مرتبہ ملا سکتے؟ اس میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ بھی بڑا آپ نے نازک سوال کیا ہے. اصل چیز ہے جی کہ ہم جو احادیث حسان بن جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، میں سمجھ گیا جی، بڑی ماشاءاللہ ذہانت کی بات کی آپ نے، اور اس کا جواب بڑا مشکل ہے. جو میں یہ آپ کو بتا دوں بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حسان بن ثابت وہاں لہجے یا طرز سے پڑھتے تھے. یہ تو ثابت نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا. وہ تو شعر کہہ کر ویسے ہی تحت اللفظ پڑھتے تھے جی، کیونکہ وہاں رسم بھی تھی تحت اللفظ پڑھنے کی. تو یہ حسن صوت سے جو پڑھنا ہے، اگر میں نے جو رفع نعلہ کا ذکر کہا ہے
اس میں سر سے میں نے نہیں کہا، صحیح، صرف آپ بلند کر کے شعر اونچا پڑھ سکتے ہیں حضور بے کی، شک۔ جس طرح آپ پڑھیں واحسن من کا لم ترقت تو عینی، ہے جی، واہ کیا مرتبہ ہے شاہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بھی میں نے شعر پڑھ دیا، حضور کی تعریف ہو گئی۔ اب اس کو میں طرز سے ترنم سے پڑھوں تو یہ جو ترنم سے پڑھتے ہیں، کیا یہ بھی اس میں زمرے میں شامل ہیں؟ آپ کا یہی مقصد ہے نا؟ جی، جس طرح قرآن آپ پہ واردات طاری ہوتی ہیں، آپ وہ کلام لکھتے ہیں، تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کو اللہ نے وہ ملکہ عطا کیا اور میں ان کو پڑھ رہا ہوں اس نے صوت کے ساتھ، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اور یہ برابر ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے کہ جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ قرآن کو عرب کے لہون میں پڑھو، لہنوں میں پڑھو، بے شک، تو قرآن کو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے آپ کو غنائیت دی ہے بے شک، گلے میں، تو جب قرآن کو اس میں پڑھنے کا حکم ہے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ فقہ کا ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر علماء کھڑے ہوں، ایک حسن صوت والا قاری کھڑا ہے، بے شک، تو علم سارے کے وجود اس کا حق ہے کہ وہ قرآن پڑھائے، وہ امامت وہ کرائے، علماء کو حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ پھر سب اس میں برابر ہے، تو جو وجاہت میں ہو، خوبصورت زیادہ ہو اللہ کے مصلی پر کھڑے ہونے کا، اس کو حق ہے، جس کی داڑھی ہو اور وجاہت زیادہ ہو وہ پڑھائے، تو اس میں جس کا حسن صوت اچھا ہو وہ پڑھے۔ تو جب قرآن کو اچھے لہجے میں، اچھی طرز میں پڑھنے کا حکم ہے، تو نہ تو بعد درجہ ہے، وہ بطریقے اولا اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ مفاہمین قرآن کی تکمیل کا نام حسن صوت میں، یہ محبت کی ایک ادا ہے۔ پیر صاحب ہمارے پاس 7-8 منٹ باقی رہ گئے ہیں، آپ سے کچھ کلام سنتے ہیں، دعا کیجئے تمام اہل ایمان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، اور آج کی رات کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں آج شب برات منائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی تو کچھ عطا کیجیے۔ میں جناب ضرور سناؤں گا، میرا آواز تو اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن میں 2-4 شعر ویسے بھی ترنم میں سے سناؤں گا۔ تو میں نے آخر میں یہ بات بھی عرض کرنی تھی کہ وہ اپنے لہجے اور ذوق کے ساتھ نعت پڑھنا کا مقام ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا کر، پیشے کی صورت میں کرنا، اور حضرت حسان بن ثابت کا جو نظریہ تھا، جس نظریے سے وہ نعت پڑھتے تھے، اس نظریے کو بھی ذہن میں رکھ کے پڑھنا چاہیے، خدا واسطے بھی پڑھنی چاہیے، بہت خوب، وہ بھی ضروری ہے۔ بہت خوب۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، سبحان اللہ، تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، خدا نے آمنہ کی کوکھ سے ظاہر کیا آخر، وہ ایک نور ازل جو فخر آبائے کرام آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مناؤ اس کی آمد پر خوشی ماہ ولادت میں، واہ واہ، مناؤ اس کی آمد پر خوشی ماہ ولادت میں، کہ محبوب خدائے قادر یحیی العظام آیا، واہ واہ، کہ محبوب خدائے قادر یحیی العظام آیا، اور کھڑے تھے انبیاء معراج کی شب خیر مقدم کو، کھڑے تھے انبیاء معراج کی شب خیر مقدم کو، امامت کے لیے جب وہ شہ گردوں خرام آیا، سبحان اللہ، اور نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، واہ واہ، نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، عروج حسن پر جب ہاشمی ماہ تمام آیا، واہ واہ، سبحان اللہ، عروج حسن پر جب ہاشمی، یہ پھر نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، سبحان اللہ، نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، عروج حسن پر جب ہاشمی ماہ تمام آیا، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے، واہ واہ واہ، سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے، یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا، واہ جی واہ، کیا سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے، یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا، اب اس کے بعد منزل کیا ہو میری خوش نصیبی کی، تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھام آیا، اور یہی وہ ہیں
کہ ایمان بعد توحید ان پہ لازم ہے، یہی وہ ہیں کہ ایمان بعد توحید ان پہ لازم ہے، یہی وہ ہیں پس اللہ اکبر جن کا نام یہی وہ ہیں کہ ایمان بعد توحید ان پہ لازم ہے، یہی وہ ہیں پس اللہ اکبر جن کا نام آیا، اور حافظ صاحب کے پلانے کا شرف ان سے رہا مخصوص معاشر میں، پلانے کا شرف ان سے رہا مخصوص معاشر میں، وہ جب تشریف لائے تب کہیں گردش میں جام آیا، وہ جب تشریف لائے تب کہیں گردش میں جام آیا۔ اور آخری شعر، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا۔ وقت کم ہے سامعین، پھر کسی وقت میں آپ کو ترنم سے بھی سنا دوں گا، لیکن فی الحال اسے قبول فرمائیے۔ پیر صاحب بہت شکریہ، حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے پیر صاحب کا نہایت پرمغز پردرد عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام سنا۔ پاکستان میں آج شب برات منائی جا رہی ہے، جہاں جہاں دیکھنے والے ہیں ہمارے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے آپ دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ مجھے اجازت دیں گے حضور شہنشاہ غمگور زندہ پیر صاحب کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ اگلے منڈے کو انشاءاللہ پروگرام روشنی میں میرے ساتھ آپ کی ضرور ملاقات ہوگی کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم کے لیے، ڈی ایم ڈیجیٹل کے لیے، اور لاکھوں کروڑ ناظرین جو 166 ممالک میں اس وقت آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، محبت بھرے اپنے لہجے میں اللہ کے پاک بندوں سے نسبت رکھنا، یہ بھی بہت کمال کی بات ہے۔ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے اور عالم اسلام کے لیے، امت کے لیے اور دکھی انسانیت کے لیے جامع دعا فرمائیں۔ تو قبلہ پیر صاحب دعا کرتے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیجئے اور دعا میں شریک ہو جائیے۔ اور پیر صاحب کی دعا کے ساتھ ہی یہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔ مجھے اجازت دیجیے، پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید کلام پیر صاحب سے کریں گے۔ جی پیر صاحب بسم اللہ۔ آمین یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے، اور جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ بھائی اپنا دستے طلب تیری بارگاہ میں دراز کیے ہوئے ہیں، جھولیاں پھیلا کر مانگنے کو آمادہ ہیں، ان سب کی جائز حاجات، ان کی مشکلیں آسان فرما یا الہ العالمین۔ کرم فرما ہمارے پاکستان پر، ہمارے پاکستان کے عوام پر، سربراہوں پر اور ملکی حالات پر اور جمیع مسلمانوں پر جو تمام دنیا میں بس رہے ہیں، یورپ کے ممالک میں بس رہے ہیں، ان پر اپنا خصوصی فضل فرما یا الہ العالمین۔ جن جن لوگوں نے ہمیں فون کیے اور ان کی حاجات پوری فرما، اور ہمارے اس جو ٹی وی چینل ہے اس کے جو مالک ہیں ڈاکٹر لیاقت صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما کہ وہ مزید دین کی خدمت کر سکیں، اور شاہ جہان مدنی صاحب اور جتنے لوگ ہیں اور حافظ صاحب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو عملہ ہے یہاں کام کر رہا ہے اس کو بھی توفیق فرما کہ وہ دینی پیغام کو مخلوق تک پہنچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔